आज हम पनाह गुज़ीनों के बहरान की उन बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे छुपी एक कहानी पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम उन कश्तियों या सरहदों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन ख़वातीन की जो उनमें सफ़र करती हैं। ठीक है। वो ख़वातीन जो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपना सब कुछ दाव पर लगाकर यूरोप का रुख करती हैं। हमारे पास BBC न्यूज़ उर्दू की एक बहुत तफसीली रिपोर्ट है जो उनके सफ़र के उन पहलुओं पर रोशनी डालती है जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो चले इसमें गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ अदाद शुमार बताना नहीं है। मकसद ये समझना है कि ये सफ़र ख़वातीन के लिए मर्दों के मुकाबले इतना मुख्तलिफ और इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों हो जाता है। हम उन इंसानी कहानियों पर तवज्जो देंगे जो ये बताती हैं कि ख़तरात सिर्फ सहरा या समंदर तक ही नहीं है। असल ख़तरा तो इंसानों से है जो सफ़र ख़त्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। रिपोर्ट में कई कहानियां हैं, लेकिन नाइजीरिया की ईस्टर की कहानी से शुरू करते हैं। ये वाकई दिल दहला देने वाली है। उसे यूरोप में एक नौकरी और घर का ख्वाब दिखाया गया था, एक महफूज ज़िंदगी का वादा। लेकिन जब वो उस ख्वाब के पीछे निकली तो हकीकत क्या निकली? देखें, ईस्टर की कहानी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कोई अनोखी कहानी नहीं है। ये इस बढ़ते हुए रुझान की एक मिसाल है जिसकी निशानदेही रिपोर्ट में की गई है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी यानी IRC जो ज़मीन पर काम कर रही है, वो बता रही है कि बहरी रूम और बल्कान के रास्तों पर अकेले सफ़र करने वाली ख़वातीन की तादाद बहुत बढ़ गई है। मिसाल के तौर पर उनकी 2024 की रिपोर्ट कहती है कि बल्कान के रास्ते इटली पहुंचने वाली तनहा बालिग ख़वातीन की तादाद में 250% इजाफा हुआ है। 250%? जी, ये तो बहुत बड़ा इजाफा है। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, मतलब ये इस बात का इशारा है कि मायूसी किस हद तक बढ़ गई है कि ख़वातीन अब अकेले ही सफ़र पर निकल रही हैं। ये तो स्मगलर्स के लिए एक बिल्कुल नई और ज़्यादा कमज़ोर आबादी है से कहीं ज़्यादा ख़तरे में है। आपने सफ़र के ख़तरनाक होने की बात की, तो आदाद शुमार भी यही कहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के मुताबिक सिर्फ पिछले साल यूरोप के रास्तों पर 3,419 पनाहगुज़ीन या तो हलाक हुए या लापता हो गए। ये अब तक का सबसे महलक साल रिकॉर्ड किया गया है। 3,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ एक साल में, ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन जो बात मुझे इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा परेशान कर गई वो ये थी कि इन ख़वातीन के लिए ख़तरा सिर्फ मौत नहीं है। एस्टर की कहानी हमें बताती है कि जिंदा रहना भी कभी कभी मौत से बदतर हो सकता है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। एस्टर के साथ जो हुआ वो धोखे से शुरू हुआ। उसे लीबिया लाया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो नाइजीरिया के गरीब देहात से लड़कियों को झांसा देता है और फिर उन्हें लीबिया में जिनसी गुलामी में धकेल देता है। मतलब ख्वाब दिखाकर सीधा जहन्नुम में फेंकने वाली बात है। और यही वो नुक्ता है जहां रिपोर्ट कहती है कि ख़वातीन के लिए ये सफ़र मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनके जिस्म को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी वजह स्मगलरों का रवैया है। एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क स्टेला पोलार की एक कारकुन है, हरमन गबीडो। वो एक बहुत तल्ख जुमले में इसकी वजाहत करती हैं। वो कहती हैं, हर पनाहगज़ीन को स्मगलर को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ख़वातीन से अक्सर जिनसी ताल्लुक़ बतौर अदायगी मांगा जाता है। ज़रा इस पर गौर करें। सफ़र की कीमत उनके जिस्म से वसूल की जाती है। ये इस्तेहसाल की वो सतह है जिसका मर्दों को आम तौर पर सामना नहीं करना पड़ता। ये इतना खौफनाक है और इतना आम है कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बहुत सी ख़वातीन रास्ते में रेप के खदशे से माने हमल अद्वियात साथ लेकर चलती हैं। मतलब वो बदतरीन सूरत हाल के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होकर निकलती हैं। ये सोचना भी तकलीफ देह है कि आप एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जहां आपको मालूम है कि आपके साथ क्या हो सकता है। और ये ख़तरा सिर्फ उन स्मगलरों तक महदूद नहीं है जिन्हें वो पैसे देती हैं। ख़तरा हर तरफ है। कोसोवो से आने वाली नेना और उसकी बहन की कहानी वो इसकी एक भयानक मिसाल है।
وہ مشرقی یورپ کے جنگلات سے گزر رہی تھیں تاکہ حکام سے بچ سکیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ وہ پولیس سے بچ رہی ہیں، لیکن اصل درندے تو ان کے آس پاس ہی تھے۔ وہ جو منظر نینا بیان کرتی ہے وہ ناقابل یقین حد تک خوفناک ہے۔ وہ یاد کرتی ہے کہ رات کو کیمپ میں مرد ٹارچ لے کر آتے تھے، سوتی ہوئی خواتین کے چہروں پر روشنی ڈالتے اور پھر جسے چاہتے اٹھا کر لے جاتے۔ وہ کہتی ہیں میں رات کو اپنی بہن کی سسکیاں سنتی تھی جو مدد کے لیے پکار رہی ہوتی تھی، اور یہ کرنے والے کون تھے؟ دوسرے مرد پناہ گزین اور اسمگلر۔ وہاں کوئی قانون نہیں، کوئی تحفظ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچے، وہ تحفظ کی تلاش میں نکلی تھیں اور انہیں بدترین قسم کی درندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ IOM کی یوگوچی ڈینیلز کہتی ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ خواتین اکثر اپنے ملک میں ساتھی کے تشدد سے بچنے کے لیے نکلتی ہیں، لیکن راستے میں انہیں دوبارہ اسی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ان پر تشدد کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ واقعی ایک ناختم ہونے والے ڈراؤنے خواب کی طرح ہے۔ اچھا، فرض کریں کوئی خاتون ان تمام ناقابل تصور خطرات سے کسی طرح بچ نکلتی ہے۔ وہ سمندر پار کر لیتی ہے، جنگلوں سے گزر جاتی ہے اور بالآخر یورپ پہنچ جاتی ہے، تو کیا اس کی جدوجہد ختم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ محفوظ ہو جاتی ہے؟ بالقسمتی سے بالکل نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک بالکل نئی قسم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ اب جسمانی نہیں بلکہ قانونی اور نفسیاتی ہوتی ہے۔ ایسٹر کی مثال پھر ہمارے سامنے ہے۔ وہ لیبیا میں مہینوں جنسی استحصال کا شکار رہنے کے بعد کسی طرح فرار ہو کر اٹلی پہنچی، لیکن وہاں پہنچ کر اسے پناہ گزین کا درجہ حاصل کرنے میں کئی سال لگ گئے۔ کئی سال؟ وہ تو پہلے ہی اتنی اذیت سے گزر چکی تھی، اس کے بعد بھی اتنا انتظار؟ جی، اس کی وجہ ہے یورپین یونین کا ایک پیچیدہ قانون جسے ڈبلن ریگولیشن کہتے ہیں۔ ایسٹر نے اٹلی پہنچنے کے بعد فرانس اور جرمنی میں بھی پناہ کی درخواست دی، لیکن دونوں جگہ سے اسے مسترد کر دیا گیا اور پھر وہ اس ڈبلن ریگولیشن کے قانونی جال میں پھنس گئی۔ تو وہ بنیادی طور پر اٹلی میں پھنس گئی تھی، وہ کہیں اور کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ جی، یہی اس قانون کا مقصد ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ کو اسی یورپی ملک میں پناہ کی درخواست دینی ہوگی جہاں آپ نے پہلی بار قدم رکھا تھا۔ تو ایسٹر کے لیے اس کا مطلب تھا کہ وہ قانونی طور پر اٹلی میں پھنس گئی تھیں، چاہے جرمنی یا فرانس میں اس کے لیے بہتر موقع ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نظام اکثر اٹلی اور یونان جیسے سرحدی ممالک پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ قانونی نظام وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل، خاص طور پر 2015-16 کے پناہ گزینوں کے بحران کے بعد سے پالیسیاں سخت ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں اٹلی کی مثال دی گئی ہے، جس نے ایک وقت میں نائجیریا کو غیر محفوظ ملک قرار دیا تھا۔ اس وجہ سے وہاں سے آنے والی خاص طور پر انسانی سمگلنگ کا شکار خواتین کے لیے پناہ حاصل کرنا آسان تھا، لیکن بعد میں اٹلی نے یہ درجہ بدل دی، جس سے پناہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس پر یقیناً مختلف سیاسی آراء بھی ہوں گی۔ جی، اور رپورٹ ان کا بھی ذکر کرتی ہے۔ ایک طرف اٹلی کی دائیں بازو کی حکومت کے ایک رکن نکولا پروکاسینی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر پناہ گزینوں کو ملک میں رکھنا ناممکن ہے اور ہمیں صرف ان خواتین کو پناہ دینی چاہیے جو واقعی خطرے میں ہیں۔ دوسری طرف پالیسی ایکسچینج کے راقب احسان یہ تجویز کرتے ہیں کہ ترجیح ان خواتین کو دی جانی چاہیے جو جنگ زدہ علاقوں جیسے کانگو یا یوکرین سے آ رہی ہیں، جہاں ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ سب کی مدد ہونی چاہیے، اور دوسری طرف حکومتیں اور پالیسی ساز کہہ رہے ہیں کہ وسائل محدود ہیں اور انہیں ترجیحات طے کرنی ہوں گی۔ یہ تو ایک بہت مشکل تضاد ہے۔ اس سے تو ایسٹر جیسی خواتین کی درخواستیں مزید کمزور ہو جاتی ہیں، جو شاید کسی جنگ زدہ علاقے سے نہیں لیکن شدید صنفی تشدد سے بھاگ رہی ہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں قانون اور عمل کا فرق واضح ہوتا ہے۔ کیا صنفی بنیاد پر تشدد جیسے گھریلو زیادتی، جنسی حملہ یا FGM پناہ حاصل کرنے کی ایک جائز وجہ ہے؟ کیا ایک ملک کو اس بنیاد پر کسی کو تحفظ دینا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قانون کے مطابق جواب واضح طور پر ہاں ہے۔ یورپ کا ایک اہم معاہدہ ہے جسے استنبول کنونشن کہتے ہیں۔
یہ معاہدہ صاف کہتا ہے کہ صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو بین الاقوامی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اس میں صرف جسمانی اور جنسی تشدد شامل نہیں ہے، بلکہ FGM جیسی روایات بھی شامل ہے جنہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ تو قانون تو موجود ہے، لیکن جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، قانون کی کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے اور حقیقت میں جو ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور رپورٹ میں شامل NGOs یہی کہتی ہیں کہ اس قانون پر عمل درآمد یکساں نہیں ہے۔ FGM کا معاملہ ہی لے لیں، FGM یورپ نیٹ ورک کی ماریان نیگوینا کہتی ہیں کہ اکثر درخواستیں اس غلط اور بے حس تصور پر مسترد کر دی جاتی ہیں کہ چونکہ یہ عمل پہلے ہی ہو چکا ہے، اس لیے اب اس خاتون کو مزید کوئی خطرہ نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ججوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ پہلے ہی اس عمل سے گزر چکی ہیں، اب دوبارہ تو نہیں ہوگا، تو آپ کی واپسی خطرناک نہیں ہے۔ یہ تو مسئلے کی سنگینی کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، اس کے گہرے نفسیاتی اور طبی اثرات ہوتے ہیں جو عمر بھر رہتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ ماریان نیگوینا یہ بھی کہتی ہیں کہ اسائلم کے شعبے میں کام کرنے والے بہت سے مرد افسران اور جج ایسے حساس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تربیت یافتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے چھپے صدمے، سماجی دباؤ اور صحت کے مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اور اگر FGM جیسے جسمانی عمل کو ثابت کرنا اتنا مشکل ہے، تو جنسی تشدد کو ثابت کرنا تو تقریباً ناممکن ہی ہوگا۔ اس کے تو کوئی ظاہری نشانات بھی نہیں ہوتے۔ جی، یہ ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ویمن فار ریفیوجی ویمن نامی تنظیم کی کیرنزا آرنلڈ کہتی ہیں کہ جنسی تشدد کے زخم جسم پر نہیں، روح پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی خواتین ثقافتی پابندیوں، شرم یا شدید صدمے کی وجہ سے اپنی زندگی کے سب سے تکلیف دہ واقعے کا ذکر پہلی ہی ملاقات میں کسی اجنبی اور اکثر مرد امیگریشن آفیسر کے سامنے نہیں کر پاتیں۔ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی کہانی کو ایک منظم، واضح طریقے سے ایک بے حس بیوروکریٹک عمل کے دوران فوری طور پر بیان کر دیں۔ یہ ایک غیر انسانی توقع ہے نا؟ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہتر زندگی کا خواب دیکھنے والی ان خواتین کا سفر ہر قدم پر خطرات سے بھرا ہے۔ پہلے گھر سے نکلنے کا دھوکہ، پھر انسانی اسمگلروں کا استحصال، راستے میں دیگر پناہ گزینوں کا تشدد، اور اگر وہ ان سب سے بچ کر منزل پر پہنچ بھی جائیں تو انہیں ایک ایسے پیچیدہ اور اکثر بے حس قانونی نظام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے درد کو سمجھنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ آخر میں ایسٹر، جن کی کہانی سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی، نائجیریا سے نکلنے کے تقریباً ایک دہائی بعد، ان تمام اذیتوں سے گزرنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہیں جو اس پوری جدوجہد کی تلخی کو سمیٹ دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، مجھے اب یہ بھی نہیں معلوم کہ میں یہاں کیوں آئی۔ یہ ایک جملہ اس پوری انسانی قیمت کو بیان کر دیتا ہے، اور آج کی یہ گفتگو ہمارے سامعین کے لیے ایک بہت اہم اور سوچ انگیز سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہمارے ذرائع نے استنبول کنونشن جیسے قانونی ڈھانچوں کا ذکر کیا جو خواتین کو صنفی تشدد سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کاغذ پر یہ قوانین بہت مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن پھر ہم ایسٹر اور نینا جیسی کہانیاں سنتے ہیں اور ہمیں قانون اور عملی حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک نظام کو، ایک معاشرے کو حقیقی معنوں میں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی تکلیف کو نہ صرف قانونی طور پر تسلیم کرے بلکہ اس کا جواب ہمدردی، احترام اور حقیقی مہارت کے ساتھ دے سکے۔ قانون بنا دینا ایک بات ہے، لیکن اس قانون کو ایک زندہ، سانس لیتی اور ہمدرد حقیقت میں بدلنا بالکل دوسری بات ہے۔